अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल करते हुए मुझे 1 साल हो चुका है। इस प्रोग्राम में मेरी एक कोशिश रही है कि वो सवाल उठाऊं जो आवाम के जहनों में पैदा होते हैं, वो सवाल जो लोग सियासी रहनुमाओं और इदारों के सरबराहों से करना चाहते हैं, और उन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करूं। इसी तरह मौजूदा सियासी हालात में मेरे जहन में काफ़ी सवालात थे जो मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से पूछना चाहता था। इस सिलसिले में 2.5 साल बाद मेरा इमरान खान साहब से राब्ता हुआ और कल रात 11 बजे मेरी उनसे 1 घंटे की मुलाकात हुई। नाज़रीन, जब मैं ज़मान पार्क पहुंचा तो वही ज़मान पार्क जहां कुछ दिन पहले तक मेले की तरह रौनक लगी हुई थी, कल रात को वो ज़मान पार्क सुनसान पड़ा था। ज़मान पार्क की फिजा में एक अनदेखा खौफ और अजीब तरह की बेचैनी वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती थी। 2 सिक्योरिटी बैरियर से गुजर कर जब मैं और मेरे एक टीम मेंबर इमरान खान के घर पहुंचे तो उनकी जाती सिक्योरिटी के एक स्टाफ मेंबर हमें लेने के लिए बाहर आए। जब घर के अंदर पहुंचे तो सिर्फ 3 या 4 अफराद नजर आए जो उनके जाती मुलाजमीन या सिक्योरिटी स्टाफ के लोग थे। जब हम अंदर पहुंचे तो वहां तहरीक इंसाफ का कोई लीडर मौजूद नहीं था और खान साहब अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ हमारा इस्तकबाल किया। खान साहब ने शलवार कुर्ता और जॉगर्स पहने हुए थे। सबसे पहले मैंने उनसे उनकी टांग की चोट और सेहत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि चोट पहले से बहुत बेहतर है, बस पैर कभी कभार सुन हो जाता है। हाल अहवाल पूछने के बाद जब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो इमरान खान ने एक नामवर एंकर के बारे में तफसील से बातचीत की। बातों से महसूस हुआ कि वो एंकर खान साहब को ज्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद बात सियासत पर आ गई और उनकी गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल और कोर कमांडर हाउस पर होने वाले हमले का जिक्र हुआ। इमरान खान का मानना है कि यह सब उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि उनको मोटरवे या और कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जहां पूरा मीडिया मौजूद था। उनके मुताबिक शीशे तोड़कर गिरफ्तारी के मनाजिर देखने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बाहर आना और एहतजाज करना फितरी रद्द अमल था। इमरान खान के मुताबिक चंद ऐसे अनासर एहतजाज में शामिल हुए जिन्होंने तोड़फोड़ की और आग लगाई, लेकिन इन सब कामों का मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया गया, जिसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं, टिकट होल्डर्स और कारकुनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मंगल को उनकी और बुशरा बीवी की अलकादे ट्रस्ट केस में पेशी है और उन्हें 80% यकीन है कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलकादे ट्रस्ट के हवाले से जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह केस बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान का कहना था कि अलकादे ट्रस्ट की जमीन ट्रस्टी के तौर पर उनके और बुशरा बीबी के नाम हुई है और वो इस जमीन को ना बेच सकते हैं, ना किसी किस्म का माली फायदा उठा सकते हैं। ये जमीन बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह शौकत खानम अस्पताल या नमल यूनिवर्सिटी की जमीन ट्रस्ट के नाम है। खान साहब का कहना था कि यह समझना ही गलत है कि मलिक रियाज से यह जमीन किसी फायदे के एवज ली गई। बरतानिया से आने वाले पैसों के बारे में उन्होंने कहा कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अगर हुकूमत ये समझती है कि ये पैसे हुकूमती मलकियत हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इन पैसों की हवालगी का केस क्यों नहीं करती। इसी बात पर मैंने उनसे सवाल किया कि बुशरा बीबी को 5 क़िरात हीरे की अंगूठी देने का मामला भी तो है जिसकी ऑडियो लीक हुई थी। इस पर इमरान खान ने कहा कि ये 2 खवातीन की फोन पर आपस की बातचीत थी। जहां तक बुशरा बीबी की बात है तो उनको ये 5 क़िरात हीरे की अंगूठी कभी दी ही नहीं गई। यहां पर खान साहब ने एक वाकया भी सुनाया जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा ने बुशरा बीबी को कुछ जेवरात तोहफे में देने की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी ने वो जेवरात लेने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, मैंने इमरान खान से पूछा कि क्या वो या उनकी पार्टी पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कौमी असम्बली में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर मैंने सवाल किया कि क्या आप खुद भी कौमी असेंबली जाने को तैयार हैं, तो उनका कहना था कि मुझे पता है कि अगर मैं कौमी असेंबली जाने की कोशिश करूंगा तो मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस पर मैंने दोबारा सवाल किया कि अगर आपका रास्ता क्लियर रहता है तो क्या आप असेंबली में वापस जाएंगे, तो उनका जवाब था कि मुझे असेंबली में वापस जाने में कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैंने उनसे अमरीकी रुकन कांग्रेस के साथ गुफ्तगू के बारे में सवाल किया कि आपको एक अमरीकी रुकन कांग्रेस से ये सारी बातें करने की क्या जरूरत थी। इस सवाल पर उनका कहना था कि मैंने अमरीकी पार्लियामेंट की खातून रुकन को सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हमारे लिए आवाज बुलंद करें। मैंने हुकूमत में वापसी के लिए उनसे कोई मदद नहीं मांगी थी। इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर की इंसानी हकूक की एजेंसियों को पाकिस्तान के हालात पर आवाज उठाने का मैं कहता रहता हूँ। एक हैरानकुन बात खान साहब ने यह भी बताई कि एक तासुर दिया जा रहा है कि यह जूम कॉल की मीटिंग थी।
خان صاحب کے بقول یہ زوم کال کی میٹنگ نہیں تھی بلکہ واٹس ایپ کال تھی جس کو ریکارڈ کر لیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری ہر کال ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس پر میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ اپنا فون تبدیل کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنا فون ایک بار پہلے تبدیل کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ہر کال ریکارڈ کی جا رہی ہے. ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری عمران خان سے یہ بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت ہمارے فون اور خان صاحب کا فون بھی کمرے سے باہر رکھ دیے گئے تھے. میں نے عمران خان سے پوچھا کہ بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے ان حالات کا علم ہے جس کے تحت لوگوں کو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف عامر کیانی کے چھوڑ کر جانے کا دکھ ہے کیونکہ وہ ان کے بہت پرانے ساتھی تھے. ناظرین میں نے خان صاحب سے کہا کہ پورا ملک چاہتا ہے کہ سیاسی افراتفری کا ماحول ختم ہو, آپ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس بات پر انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ مذاکرات کیے کس سے جائیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات سے کوئی حل نکلے گا تو میں ایسا نہیں سمجھتا, کیونکہ ہم پہلے مذاکرات کر کے دیکھ چکے ہیں اور ان مذاکرات کے بعد معاملات مزید خراب ہو گئے. ناظرین جب میں نے دوبارہ زور دیا کہ ملک کے لیے آپ کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. ناظرین کچھ حقائق سے واقفیت کی بنا پر میرا یہ خیال ہے کہ دو اہم شخصیات نے اپنا کردار ادا کر کے موجودہ آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان کئی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں اور معاملات کافی خراب ہیں. اس سوال پر خان صاحب کا جواب تھا کہ یہ تاثری غلط ہے کہ ان کی آرمی چیف سے کوئی مخالفت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پاک فوج کی عزت کرتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کی سلامتی اور بقا کی ضامن پاک فوج ہی ہے. اپنی گفتگو میں خان صاحب نے بار بار اس خدشے کا اظہار کیا کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا یا کم از کم جیل میں ڈال دیا جائے گا. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ملک چھوڑنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے تو انہوں نے واضح الفاظ میں تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی آفر نہیں کی گئی اور اگر ایسی کوئی آفر کی گئی تو بھی وہ کسی صورت ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. انہوں نے اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. ناظرین جب میں نے عمران خان سے پوچھا کہ ایک خبر کے مطابق انہیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ دوران حراست شہباز گل عمران خان کے خلاف طوطے کی طرح بول رہا ہے تو عمران خان نے اس کی تردید کی کہ جنرل باجوہ نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی. ناظرین عمران خان سے بات چیت جاری تھی کہ پیغام آیا کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں. اس پیغام پر ہماری نشست برخاست ہوئی. ناظرین میری یہ ملاقات تقریباً 2.5 سال کے بعد عمران خان صاحب سے ہوئی. اس ملاقات میں جہاں پہ کافی خوشگوار گفتگو ہوئی وہیں پہ کچھ آف دا ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی تھی جو ظاہری بات ہے صحافتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے میں اس کو رپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود عمران خان کے جو بھی ان کے دل میں باتیں تھیں انہوں نے ڈیٹیل سے یہ ساری ڈسکشن کی ہے. غریزہ فاروقی صاحب سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, یہ جو کچھ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رپورٹ کیا ہے, لیٹس سٹارٹ ود دا کور کمانڈر ہاؤس جس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ہماری طرف سے نہیں ہوا, ہمارے لوگ احتجاج ضرور کر رہے تھے, کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ضرور موجود تھے لیکن انہیں انسٹیگیٹ کیا گیا ہے. اس ساری چیز کو یہ جو ظاہری بات ہے دونوں سائڈز کے اپنے اپنے موقف ہیں, اس کی کلیئرٹی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ واٹ از دا وے آؤٹ؟ بہت شکریہ منصور علی خان صاحب. It's always a pleasure, always an honor to be on your program. اور میری طرف سے سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک. 2.5 سال کے بعد عمران خان صاحب کو آخر کار آپ کی یاد آ گئی ہے. آپ نے بڑے سخت سوالات کیے ہیں عمران خان صاحب سے اور رائٹلی سو, بالکل ٹھیک ٹھاک آپ نے سوالات ان سے کیے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو مبارک ہو یہ ملاقات اور آئی ہوپ کہ یہ آئندہ بھی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی صحافی ان پہ تنقید کرتا ہے یا ان پہ جائز تنقید کرتا ہے وہ ان کا کوئی مخالف نہیں ہوتا. صحافی کا کام بھی سخت سوالات کرنا ہے اور آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں جو ہے وہ جاری رہیں اور آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹرول بریگیڈ ہے ان کے حملوں سے بچے رہیں. اب آپ کے سوال کی جانب آ جاتے ہیں. کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ, میرا اگر آپ ذاتی اوپینین پوچھیں گے میں 100% کیا میں 200% اس پہ پر یقین ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی اس میں ملوث تھے. کوئی باہر سے شرپسند عناصر بیچ میں شامل نہیں ہوئے. یہ عمران خان صاحب کو بھی بہت اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ 9 مئی کو جو سانحہ ہوا, 9 مئی کے جو المناک واقعات ہوئے وہ ایک دم سے ہو گئے, وہ اچانک سے ہو گئے.
ان کے پیچھے پوری ایک سال کی جو سرگزش تھی وہ اس کے پیچھے شامل ہے. عمران خان صاحب کس کو غدار کہتے رہے, کس کو میر جعفر کہتے رہے, کس کو میر صادق کہتے رہے, کس کو ملک دشمن قرار دیتے رہے, نام لے لے کے کس قسم کی باتیں کرتے رہے, ڈرٹی ہیری کس کو کہتے رہے, سو مت سو کے جنرل فیصل نصیر کا نام لیتے رہے, باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی اس کے ثبوت نہیں تھے. سو مت سو کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا سے بات کر رہے ہیں عدالت میں بیٹھ کے, اور انگریزی میں آپ جان بوجھ کے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ آپ پیغام دے رہے ہیں کہ جی ون مین کا پرابلم ہے. ون مین کس کو کہہ رہے تھے آپ؟ ظاہر ہے آپ پاکستان کے آرمی چیف کو کہہ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف پاکستان کے افواج کو مسلسل پچھلے ایک سال سے ایک مقصد کے ساتھ, ایک منظم طریقے کے ساتھ, سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو علم ہی نہیں تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 9 مئی کے واقعات کیسے ہو گئے, اور اب جب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹائم اپ ہو گیا ہے, اس وقت کوئی رعایت نہیں دی جائے گی, اس کے باوجود آپ نے 10 دن کے بعد مذمت کی. 9 مئی کو یہ واقعہ ہوتا ہے, اس کے 10 دن کے بعد خان صاحب کی مذمت آتی ہے. مذمت کے بعد بھی کس طرح سے وہ سامنے آتا ہے کہ آج وہ آپ سے جو بات کر رہے ہیں, یہی 2-3 دن پہلے انہوں نے بات کی کہ جی ہمارے لوگ اس میں ملوث نہیں تھے. سب کے ریکارڈ سامنے آ چکے ہیں, نادرا کے ڈیٹا سے سب کی شناخت مکمل ہو چکی ہے, ایک ایک کا کھرا جا کے اسی سیاسی گروہ کے ساتھ مل رہا ہے. پھر یاسمین راشد صاحبہ جو کر رہی ہیں, پھر اعجاز چودھری صاحب جو ان سب کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے. لیکن جب کوئی بھی پاکستانی پاکستان کی ریاست کو للکارے گا, پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنے گا, ہمارا بطور صحافی یہ کام ہے کہ ہم اس کو دین اینڈ دیئر فیکٹس کی بنیاد پہ, حقائق کی بنیاد پہ عوام کے سامنے لا کے بے نقاب کریں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں, چاہے اس کی جو بھی کاسٹ ہمیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے. تو اعجاز صاحب کیا کر رہے تھے وہاں پہ, مراد سعید صاحب کیا کر رہے تھے کہ جی آپ کی جہاں جہاں ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں آپ وہاں پہنچ جائیں. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ جی اچانک ہو گیا تھا, کوئی لوگ اٹھ کے آ گئے تھے, ان کے ذہن میں آ گیا, وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس گئے, ایک اتنا بڑا تماشا لگا ہے. بلکہ تماشا تو خیر اب ایک چھوٹا لفظ ہو گیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ امریکہ میں پینٹاگون پہ اس طرح دھاوا بول دیں, 500 meters away you would be shot down no matter whoever you are. پینٹاگون تو خیر بہت بری بات ہے, آپ نیو یارک میں NYPD کے دفتر پہ اس طرح دھاوا بول کے دکھا دیں ذرا. جی منصور صاحب. اطہر کاظمی صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, اور ظاہری بات ہے جو میں نے بھی رپورٹ کیا تھا, اب از اٹ ڈیفیکلٹ, کافی ڈیفیکلٹ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو دلیل دی جا رہی ہے کہ جی ہم احتجاج ضرور کر رہے تھے, لیکن ایکچولی لوگوں کو اندر بھیجنے کے لیے وہاں پہ ایسے شرپسند عناصر موجود تھے جنہوں نے لوگوں کو اس کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھیج دیا. غریزہ فاروقی صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں, اٹ از ناٹ دیٹ سمپل, اور یہ پورا پلانڈ ہے, اور اس کے ایسے ثبوت ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جو خود اپنی مرضی سے اندر گئے اور انہوں نے سب کچھ کیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ آپ جلاؤ گھیراؤ کریں, جو بھی اس میں ملوث ہے. عید کرنا, احتجاج کرنا, یہ سب کا حق ہے, لیکن آپ اس طرح املاک کو جلائیں گے, سرکاری اداروں پہ حملے کریں گے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کی جا سکتی کہ جناب فلانا غصے میں تھا یا فلانے کا دل ٹوٹا ہوا تھا. نہیں, کوئی دیر از نو جسٹیفیکیشن. جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں اس کی تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان قانون کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کور کمانڈر ہاؤس میں اس دن 2-3 گھنٹے گزار کے آیا ہوں ویکینڈ پہ, فرائیڈے والے دن, اور میں نے وہ ساری تباہی اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے, اور انتہائی جو ہے وہ پریشان کن ہے, اور انتہائی جو چیزیں ہم نے وہاں پہ دیکھی وہ بڑا, اس کو دیکھ کے بڑا میں بھی مضطرب ہوا, اور جو بھی جائے گا اس کی بھی یہی اسی قسم کی کوئی فیلنگ ہوگی. لیکن دیکھیں, تحقیقات ہونا ضروری ہے. کہ ہم کہہ دیں کہ جناب یہ ملوث ہے اور وہ ثابت ہو گیا, ایسے تو نہیں ہوتا نا. کچھ بھی ہو, جو بھی ہو, اس کی تحقیقات ہوتی ہیں, پتہ چلایا جاتا ہے کہ کون گیا, اس میں کون لوگ تھے, کون شرپسند تھے. بہت ساری وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں, اور اندر جس طریقے سے اس عمارت کو جلایا گیا ہے وہ کوئی لائٹر یا سگریٹ نہیں, وہ تو لگتا ہے کہ باقاعدہ وہاں پہ کیمیکلز پھینک کے جس لیول کی وہاں پہ تباہی, اور آپ خود بھی اس کو دیکھ کے آئے منصور صاحب. یہ عام جا کے ایک دم سے آپ بغیر تیاری کے اس کو نہیں اس طرح جلا سکتے. تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, چاہے پھر ان کا تعلق کسی کے ساتھ ہو, جو بھی وہ لوگ ہیں ان کو قانون کے مطابق آپ ڈیل کریں. باقی خان صاحب کی کہ جو ان کی جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی پلیز گو ایٹ, بات پوری کیجیے. جی دیکھیں, جس طرح آپ نے بھی خان صاحب کی وہ امریکی کانگریس وومن سے بھی گفتگو کا ذکر بھی کیا, وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے خلاف یہاں غیر قانونی کام ہو رہے ہیں. اب جو ان کی آڈیو سامنے آئی ہے, کیا یہ قانون ہے؟
کیا امریکہ جیسا ملک جہاں پہ واٹر گیٹ سکینڈل ہوا پچھلی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہم نے گریس میں ایک بہت بڑا سکینڈل دیکھا جہاں پہ لوگوں کے فون اس طرح ٹیپ ہو رہے تھے, اس کے اوپر مغرب کیا تاثرات رکھتا ہے یا مغرب اس کو کس نظر سے اطہر بھائی یہ اس کو میں ذرا ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں. ابھی میں ذرا سب سے پہلے یہ کور کمانڈر ہاؤس والا جو واقعہ, کیونکہ خان صاحب کا اس پہ بڑی ڈیٹیل سے ایک بات ہے, میں ایک ایک کر کے نا میں دیگر ٹاپکس کو بھی میں ڈسکس کروں گا. مشرف صاحب یہ ساری گفتگو سر آپ نے جو سنی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے سلسلے کے اوپر چل پڑے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب ماضی کے اندر جو ہیں مختلف لوگوں پہ الزامات لگاتے رہے ہیں, کنسپیریسی تھیوریز کی بھی باتیں کرتے رہے ہیں, سو دس ٹائم وین ہی از سیئنگ آل دس, تو آئی ایم سوری بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹرسٹ دس, یہ ان کی بات کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. کہیں اسی وجہ سے تو ایسا نہیں ہے, یا واقعی عمران خان صاحب کی بات کے اندر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مے بی ہی از رائٹ, مے بی ہی تھنکس کہ یہ جو ایک پوری میرے خلاف سازش بنی ہے اس مرتبہ واقعی کوئی سازش تھی؟ مشرف صاحب آپ کی آواز نہیں ہم سن پا رہے میرے خیال میں. جی میں منصور آپ کا جو سوال میں نے سنا, میں کہہ رہا تھا کہ بغیر تحقیق کے یہ تاثر دینا یا یہ کنکلوڈ کر لینا کہ سازش کے بیانیے میں جان ہے یا نہیں ہے, وہ تھوڑا مشکل ہے. لیکن جو چیزیں بہت واضح ہیں جس کے لیے ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ کہ عصمت اللہ جنیجو کو اس کی کئی ہڈیاں جو ہے وہ توڑی گئیں, اس کے بعد کسی بڑے لیڈر کے اوپر کوئی کسی طرح کی قدغن نہیں آئی, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ جو ہے دھاوا بولا گیا, پارلیمنٹ پہ صرف شلواریں نہیں لٹکائی گئیں لیکن اندر جو ہے اس کے گیٹ کو توڑا گیا, پارلیمنٹ کے اندر لوگ آئے, اس کے اوپر بھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی, کوئی ملٹری کورٹ یا کوئی اور کورٹ, وہ کیسز چلتے رہے, کئی سالوں تک چلتے رہے اور کوئی خاص ذمہ داری یا سزا کسی کی نہیں ہوئی. پی ٹی وی کے دفتر پہ حملہ ہوا, اس پہ بھی بیچارے جو سب سے نچلے طبقے کے سپورٹر ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے, جن کو اشتعال, جن کے اندر جو ہے انجیکشن لگا کے اشتعال, اچھا وہ کون لگا رہا ہوتا ہے ٹیکا, وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں کھڑے ہو کے یا جہاں پر بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے وہاں سے کھڑے ہو کے یا یوٹیوب چینلز یا ٹیلی ویژن کے تھرو کانسٹنٹلی جو ہے بیانیہ ایک جب ڈالا جاتا ہے اپنے آپ کے ڈسکورس میں, تو وہ اشتعال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر بیچارے جو سب سے غریب اور نوجوان اور بے بس جو لوگ ہیں اس معاشرے کے, جب وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو اگر کبھی سزا ہوتی ہے تو ان کو ہوتی ہے. اب کیونکہ اس ملک میں جو پیمانہ ہے وہ مختلف ہے, اگر پارلیمان پہ کوئی دھاوا بولتا ہے تو اس کے بعد جس منظم طریقے سے ہم سب کو دکھ اور رنج اور غم اور غصہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک ہوا, جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا, اور میں ان کو اٹیک کہتا ہوں, یہ حملے تھے ان پہ, یہ پیسفل پروٹیسٹ کا کوئی میری نظر میں کوئی سینس بھی نہیں بنتی تھی. کور کمانڈر ہاؤس کا کیا تعلق ہے, کور کمانڈر جو ہے اس نے تو نہیں جو کر رہے ہیں انہوں نے تو نہیں کیا. تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں میرا خیال ہے دو بڑے سوال جو ہے وہ بنتے ہیں. ایک یہ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو اتنے لاڈ پیار سے پالا پوسا ایز اے سیاستدان کہ انہوں نے کبھی کسی چیز کے لیے کوئی ان کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں دینی پڑی, کوئی جواب نہیں دینا پڑا. تو کیوں نہیں جواب دینا پڑا, اور آبویسلی پھر انہوں نے اسی طرح سے اپنے سپورٹرز کو جو ہے اشتعال دینا تھا اور تیار کرنا تھا جس طرح سے انہوں نے کیا, اور جس کے نتائج ہم نے 9 مئی کو دیکھے. تو بجائے یہ کہ ہم پہلے حساب کتاب کریں ان غریبوں کے ساتھ جنہوں نے حملہ کیا, ہم ان کے جو سہولت کار ہیں, ان کے جو پلانر ہیں, صرف پی ٹی آئی کے نہیں, صرف عمران خان نہیں, لیکن ان کو جنہوں نے بنایا ان کے بارے میں سوال پوچھیں. ایک یہ سوال بنتا ہے, اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اس ملک میں صرف اور صرف جو دفاعی ہمارے بلڈنگز ہیں یا ہمارے ایسٹس ہیں وہی اتنے مقدس ہیں, یا پارلیمان کا اور دیگر اور جو ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں ان کا بھی کوئی مقام ہے. یہ دو سوال جب تک ہم ان پہ گہرائی پر بات نہیں کریں گے تو یہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے یہ مجھے تو بہت خوف اور ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح سے جو ہے چیزیں اور بگڑتی رہیں. ٹھیک
ٹھیک ہے، میں بریک لیتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو اس گفتگو اور بھی چند پوائنٹس ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو اپنا موقف دیا ہے، بشرا بی بی نے 5 کیرت کی ہیرے کی انگوٹھی نہیں لی تھی، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ڈر ہے، یہ جو خدشہ ہے عمران خان صاحب کا کہ بس میں گرفتار ہونے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد 80% مجھے یقین ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، کس حد تک سچائی ہے اس ڈر کے اندر؟ اب ذرا کچھ بات کرتے ہیں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، ملک ریاض کے حوالے سے، یہ 458 کنال زمین، اس کا معاملہ اس وقت عمران خان صاحب جس کا سامنا کر رہے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ غریدہ، یہ اس کے اوپر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، مجھے بلکہ یہ میرا تاثر ہے، جو میری گفتگو ہو رہی تھی، اٹ لکڈ ایز اف وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پینما کا کیس ہے، جس طرح کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب پینما کا کیس ایکچولی بنایا گیا نواز شریف صاحب کے خلاف، عمران خان صاحب مجھے یہ اس طرح لگا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیس میرے اگینسٹ بنایا گیا ہے ہی کچھ نہیں، میں نے سمپل ایک ٹرسٹی کے طور پہ وہ زمین مجھے دی گئی، ایک ٹرسٹ کے نام دی گئی، نہ میں اسے بیچ سکتا ہوں، نہ میں اس کے کوئی ٹوٹے کر سکتا ہوں، نہ مجھے اس کا کوئی مالی فائدہ ہے، مجھے ڈیلیبریٹلی میرے اگینسٹ یہ کیس بلڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ کیا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے اس کیس کا پینما کیس کے ساتھ؟ چلیں، کم از کم عمران خان صاحب کو اتنا احساس تو ہو رہا ہے کہ جو ان کے خلاف غلط کیسز بنائے جا رہے ہیں اگر ان کے مطابق، تو ان کو یہ بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ ان کے دور حکومت میں یا ان کے دور حکومت سے پہلے بھی ان کی ایما پہ ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے وہ بھی غلط تھے، ان کے پیچھے بھی مقاصد کچھ پھنسانا تھا یا ان کو ایک پولیٹیکل ارادے سے دور کرنا تھا، لیکن he never said that، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں چلے ان کو احساس بھی ہو رہا ہے، چلے ان کو اگر احساس بھی ہو رہا ہے، میں یہ چلے ان کو اگر احساس بھی ہو رہا ہے تو ان کو میرا خیال ہے کہ یہ مکافات عمل کا احساس کرنا چاہیے مزید، اور ان کو اس چیز کا بھی ادراک کرنا چاہیے کہ پھر ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف جو کیسز بنائے جا رہے تھے وہ کس طرح سے بنائے جا رہے تھے، لیکن القادر ٹرسٹ کیس کا پاناما کیس کے ساتھ قطعاً کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ القادر ٹرسٹ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، پاکستان کے اپنے ریکارڈ کے اندر، نہ صرف پاکستان کے اپنے ریکارڈ کے اندر بلکہ برطانیہ کے اپنے ریکارڈ کے اندر ایک چیز تمام تر لیگل اینڈ پولیٹیکل ریکارڈ کے حوالے سے ہے۔ آپ کی کیبنٹ کے سامنے شہزاد اکبر صاحب وہ لے کے ایک بند لفافہ کھڑے ہو گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی یہ آؤٹ آف ایجنڈا ایک پوائنٹر ہے، ایک ٹاپک ہے، اس پہ آپ سب لوگ سائن کر دیں۔ شیریں مزاری صاحبہ نے یا شاید فواد چودھری صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمیں بتایا تو جائے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک شخص جو کہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے، جو کہ ایک موسمی جو ہے وہ بٹیرا ہے، وہ آ جائے وہاں پہ اور ایک بند لفافے کے اندر وہ لے کے آ جائے کہ جی یہ آؤٹ آف ایجنڈا آئٹم ہے، اس پہ سائن کر دیں، اور وزیر اعظم اس پہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کر لیں۔ مصطفیٰ کیس کے بعد سے اور سپریم کورٹ نے بھی قرار دے دیا کہ جی کیبنٹ جو ہے دیٹ از ناٹ جسٹ سوللی گورنمنٹ از ناٹ سوللی دا پرائم منسٹر، گورنمنٹ از دا کیبنٹ۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں نے دیکھ لیا ہے، شہزاد اکبر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگ اس پہ سائن کریں بغیر پڑھے۔ اگر آپ امیجن کریں کہ اس کے اندر کشمیر کا سودا کرنے والی کوئی بات لکھی ہوتی کہ جی پاکستان کشمیر سے دستبردار ہو رہا ہے، یا پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار سے دستبردار ہو رہا ہے، یا پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار گروی رکھنے جا رہا ہے، یا پاکستان اپنی کوئی بھی جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، کوئی بھی اپنی اسٹیٹ اینٹی جو ہے وہ امریکہ کو دینے جا رہا ہے یا کسی اور ملک کو دینے جا رہا ہے، تو از دس دا وے؟ کین یو امیجن دیٹ کہ آپ کچھ بھی لے کے آ سکتے ہیں کیبنٹ کے سامنے اور آپ کہہ سکتے ہیں جی آؤٹ آف ایجنڈا آئٹم ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ حالیہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اس میں آپ کو کوئی 20 30 40 سال پرانا جانے، صرف ایک چیز کی اجازت دیجیے گا، کوئی 20 30 40 سال پرانا ریکارڈ کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح سے شریف فیملی کہہ رہی تھی کہ جی آپ نے ہمارے دادا پردادا کے ریکارڈ کھنگالنے شروع کر دیے ہیں، اس وقت تو پرچیوں پہ کام ہوتا تھا یا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا۔ یہ حال کی بات ہے، کوئی بہت بڑے ماضی کی بات نہیں ہے۔ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس، اور یہ کیس کم از کم عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اور اگر عمران خان صاحب نے نہیں، میرا تو خیال ہے منصور کہ کوئی بھی پاکستان میں سیاستدان کے خلاف کرپشن کا کیس اوپن اینڈ شٹ نہیں ہوتا۔ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ اس ملک میں گورننس بہتر کرنا نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے، بدکاری کو روکنا نہیں ہے، روڈ کانٹریکٹس میں کمیشنز جو ادارے کھاتے ہیں اور کھاتے رہے سالہ سال سے، اس کو روکنا نہیں ہے، کسی طرح کی بھی بدعنوانی کی رکاوٹ جو ہے بننے کے لیے ریاست جو ہے یہ کیسز نہیں کرتی۔ یہ کیسز سیاستدانوں کو سبق سکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔
تو جب کوئی کہتا ہے کہ پیناما کیس کیا تھا، میں کہتا ہوں پیناما کیس میں جتنا بھی مواد تھا اس کا مقصد جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ نہیں تھا، اس کا مقصد ایک سیاستدان کو گرانا بٹھانا، اس کے گھٹنے ٹکوانا تھا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن ہوئی، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کرپشن نہیں ہوئی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، اور سب دیکھنے والوں کو پتا ہے اور سب سننے والوں کو پتا ہے کہ اس کیس کا مقصد ایگزیکٹلی اسی کیس کا مقصد تھا جو پیناما میں تھا، اور مقصد یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ لیڈر کو اس کے گھٹنے ٹکوانے ہیں، اس کو یس مین بنانا ہے، اس کو سبق سکھانا ہے کہ اس نے آنکھیں کیسے دکھائیں۔ تو یہ جو لعنت ہے پاکستان مشرف صاحب، معذرت کے ساتھ میں مشرف صاحب سے ڈس ایگری کر رہی ہوں، جس کا نام، اگر میں بات مکمل کر لوں، یہ جو پاکستان کے اوپر لعنت ہے جس کا نام نیب ہے، جب تک یہ قائم رہے گی اور جب تک یہ تسلسل قائم رہے گا کہ جب مرضی ہو سیاستدان کو اٹھا کے گندا کر دیں کرپشن کے نام پہ، تب تک یہ جو جمہوری ہمارا نظام ہے اور جو ہماری یہ اکنامک ڈسفنکشن ہے، یہ چیزیں ایسی ہی رہیں گی جیسے ابھی تک رہی ہیں، یہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ غریدہ جلدی سے کویشچن کیجئے۔ نہیں، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ مشرف زیدی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، ہمارے پروگرامز میں بھی تشریف لاتے ہیں، I always appreciate ان کا ایک بڑا بیلنسڈ اور بڑا دبنگ، بڑا ان اپولوجیٹک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن اس سے معذرت کے ساتھ میں ڈس ایگری کروں گی کہ جی ایک الیکٹڈ لیڈر نے یا ایک پولیٹیکل لیڈر نے سو کالڈ وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ بھائی وہ تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے میرے پاس آ کے کھڑی ہو جائے، دوبارہ سے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا دے، دوبارہ سے میرے منہ میں جو ہے وہ چوسنی لا کے ڈال دیں، دوبارہ سے میری نیپیاں تبدیل کرنا شروع کر دے جو کہ ان کے اپنے پریزیڈنٹ کے مطابق ہے۔ تو یہ آنکھیں دکھانا تو نہ ہوا نا، یہ تو آپ کا ایک دفعہ پھر سے اقتدار کی بھیک مانگنا ہے، جو کہ آپ کے کانگریس وومن سے بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں حالات کیسے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات مقبوضہ جموں کشمیر سے بھی بدتر ہیں؟ کیا ایسے حالات ہیں پاکستان میں؟ کیا پاکستان عالمی برادری کو یاد نہیں ہے کہ 2018 سے لے کے 2021 تک پاکستان میں کیا حالات تھے؟ عالمی ادارے اس وقت کے حالات کے بارے میں کیا لکھتے رہے؟ اینڈ سیکنڈلی آپ کشمیر کے مقدمے کو بھارت کے حق میں موڑ رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ پاکستان کے حالات انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر سے بھی بدتر ہیں۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکن کانگریس وومن سے کہ میرے حق میں آواز اٹھائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے ہری جھنڈی نظر آ گئی ہے۔ مشرف صاحب کو ذرا جواب دینے کا موقع دیجئے۔ جی مشرف صاحب۔ بس وہ مجھے تو اس پہ ہنسی آئی تھوڑی سی کہ وہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ واپس جو ہے ان کو گود میں بٹھا لیا جائے، اور میں سوچا تھا کہ اس کا جو ہے ایکویولنٹ کیا ہوگا، تو شاید وہی ہوگا جو پی ڈی ایم ہے اس وقت، کیونکہ بیسکلی گجرانوالہ جلسے سے لے کر جو اب تک کا سفر ہے وہ وہی گود میں واپس بیٹھے ہیں جس طرح باقی سارے سیاستدان بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا سب سیاستدان ایک سے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عمران خان اچھا ہے، نواز شریف اچھا ہے یا کوئی برا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ایکچوئل ایشو ہے اس ملک میں اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، بنسبت اس کے کہ ہم مزید اسی تسلسل کا حصہ رہیں جس نے اس ملک کو یہاں تک جو لے کے آیا ہے، جو ہم جہاں کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اطہر کاظمی صاحب، یہ جو ساری آپ نے گفتگو سنی ہے، ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اس ساری چیز کے اندر مشرف صاحب نے اس سے پہلے جو ریز کیا تھا کہ جناب یہاں پہ جو کیسز بنتے ہیں وہ صرف سیاستدان کو ٹھیک کرنے کے لیے، چلے میں اگر عام لینگویج میں کہ ٹیوننگ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں یہ کیسز، تو پھر اصل کیسز کا فیصلہ کس طرح ہوگا کہ بھائی یہ والا جو کیس ہے یہ واقعی جینوئن کیس بنا ہے؟ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی اپنے دور میں جب نیب کے کیسز بنتے تھے وہ کہتے تھے جینوئن کیسز ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے، یہ کوئی ٹیوننگ کرنے کے لیے کیسز نہیں بن رہے۔ تو آج اگر عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کا کیس بنے تو ہم اسے کیوں کہیں کہ جناب یہ بھی اسے ٹیون کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جینوئن کیس نہیں ہے کیا یہ؟ دیکھیں اس کی ایک تاریخ ہے، آپ پیچھے سیف الرحمان کا احتساب کمیشن سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے لگتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا سیاسی مقصد کے لیے احتساب ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر احتساب کے نام پہ کسی کو سب سے زیادہ گندا کیا گیا تو وہ احتساب کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو کیا گیا۔ یہ ٹرم ہی ایک اس قسم کی بن گئی کہ جو ہی آپ اس کا نام لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل کوئی فیک سی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑا جو ہے المیہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے اوپر مقدمات بنتے رہے۔ اب یہ جو القادر والا ہے اس پہ حکومتی شخصیات صبح سے پریس کانفرنسز کرتی ہیں، بزنس ٹائکون، پراپرٹی ٹائکون، بھائی جس کو فائدہ پہنچا ہے پہلے تو بندہ وہ ہے نا۔ 180 جو ملین ڈالر یا پاؤنڈ عمران خان کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے، وہ کس کو پہنچا ہے؟
وہ جو بزنس ٹائکون ہے یا پراپرٹی ٹائکون ہے اس کو لندن میں کس سیاستدان کے بیٹے نے اپنا گھر بیچا کہ پورے لندن یا برطانیہ یورپ میں اس کو اس پراپرٹی ٹائکون کے علاوہ اور کوئی گاہک نہیں ملا اپنا گھر بیچنے کے لیے. تو پرابلم یہ کہ آپ نے اگر صحیح کرنا ہے تو آپ وہاں سے شروع کریں کہ جناب یہ ان کو فائدہ پہنچا ہے تو پھر آپ وہاں سے. لیکن ویسے اطہر صاحب ایک سوال کہ جب بھی انسان اپنی کوئی خرید و فروخت کرتا ہے, اگر کل کو آپ نے اپنی زمین بیچنی ہوگی یا اپنا گھر بیچنا ہوگا تو آپ خریدار سے پہلے اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ تو نہیں پوچھیں گے, یا یہ تو نہیں اسے پوچھیں گے بتاؤ یہ پیسہ تمہارے پاس بلیک کا ہے یا وائٹ کا ہے, آپ نے سمپلی اپنی پروڈکٹ بیچ دینی ہے, اگلے نے خرید لینی ہے. جی مسئلہ یہ ہے نا کہ صاحب آپ کو بھی اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایک سابق جو ہے وزیر اعظم کا بیٹا ہو لندن میں وہ اپنی جائیداد بیچے, کس کو بیچے؟ آپ مطلب کیا یہاں پہ کوئی دو عام شخصیات کی بات تو نہیں ہو رہی نا, یہ بات اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر آپ پچھلے وزیر اعظم کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے کوئی ٹرسٹ کے لیے جو زمین لی تھی وہ اس بندے سے لی تھی. شخص کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہیں تو پہلے تو وہاں سے تحقیقات ہونی شروع ہونی چاہیے نا. تو یہ ساری چیزیں کس طرح سامنے آئی تھی, این سی اے کے پاس کس طرح گئی تھی؟ تو یہ بالکل ایک جو ہے ماننے والی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جناب یہ ٹرسٹ بنا تھا اور ٹرسٹ بھی یہاں سے شروع ہوا تھا. نہیں, یہ اسی طرح ہے جس طریقے سے ہم 9 مئی کے واقعات کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ جناب جب وہاں پہ ایک وہ ناقابل پسندیدہ عمل ہوا, قابل مذمت عمل ہوا, ان لوگوں کی کارروائی ہونی چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے, لیکن اس کو روکنے کے لیے جن لوگوں کی ذمہ داری تھی نگران حکومت کی وہ کدھر تھے؟ پنجاب والے, انہوں نے کہاں تھی ان کی سیولین ایڈمنسٹریشن؟ اس کے اوپر کردار کے اوپر بات نہیں ہوتی. انٹرسٹنگ پوائنٹ. میں لیٹ می ٹیک اے بریک دینی پڑی ہے, لیکن آخر میں پروگرام کے آخری حصے میں بات کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان چھوڑنے کی انہیں کوئی آفر نہیں ہوئی اور نہ وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں گے, لیکن اس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا ہے بار بار کہ اگلے الیکشن سے پہلے یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا یا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. یہ خدشہ کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے, اس پہ بات کریں. عمران خان صاحب نے ایک بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 80% انہیں یقین ہے کہ پرسوں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے یا تو ان کا قتل کر دیا جائے گا یا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اطہر کاظمی صاحب, اس مرتبہ آپ سے شروع کرتے ہیں. سر, یہ ڈر واقعی ایک جینون ڈر ہے یا ایکچولی ایک اوور ہائپ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے؟ دیکھیں, ٹو بی آنسٹ مجھے تو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا انفارمیشن ہے, میں اس کا پریوی نہیں ہوں. باقی تک سیاسی معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے جس قسم کے مقدمات ہم نے دیکھے گزشتہ ایک سال کے دوران, جتنے بڑی تعداد میں ان کے اوپر دہشت گردی سے لے کے ہر قسم کا مقدمہ درج کیا گیا, پھر ایک ملک کی ہائی کورٹ کو توڑ کے اندر سے ان کو گھسیٹتے ہوئے جس طرح لے جایا گیا, کیا وہ پاکستان میں اس قسم کے مناظر ہم نے پہلے کبھی دیکھے؟ تو میرے خیال میں ان کے جو تحفظات ہیں وہ ان کے ہو سکتے ہیں, پر میرے پاس تو کوئی جینون انفارمیشن نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. مشرف زیدی صاحب, یور ٹیک آن دس. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ارشد شریف کو ابھی شہید ہوئے سال بھی نہیں ہوا ہے. کئی لوگ جو ہے غائب ہیں, اس میں یہ بہت بڑے یوٹیوبر اور جرنلسٹ بھی ہیں, اس میں عمران ریاض خان بھی ہیں. تو جو ملک میں حالات ہیں وہ اتنے ریلیکس تو نہیں ہے کہ ہم یہ اس کو ڈسمس کر سکیں. سب سے اہم شاید بات یہ کہ ان کو گولیاں بھی لگ چکی ہیں. اب اس پہ ڈیبیٹ یا اسپیکولیشن کہ وہ کیسے لگی, کہاں سے لگی, میرے خیال ہے وہ بڑا انفیئر ہے. اگر ایک بڑا سیاسی لیڈر, شاید سب سے مقبول سیاسی لیڈر, یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے, تو میرے خیال ہے ریاست کا سب سے پہلا اور سر فہرست جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہر طرح سے اس کی زندگی کو جو ہے محفوظ رکھے. جیل جو ہے وہ پولیٹیشنز جو ہے وہ جیل جائے بغیر پولیٹیشین شاید ادھر ہو ہی نہیں سکتے پاکستان میں. تو جیل کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا زندگی اور موت کا جو کھیل ہے کیا اتنا زیادہ سنگین ہونا چاہیے سیاست پاکستان میں؟ ٹھیک ہے. غریدہ, ہمارے ماضی کے اندر مشرف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ہسٹری کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں. فارمر پرائم منسٹر واز کلڈ, سٹنگ پرائم منسٹر واز کلڈ. تو عمران خان صاحب اتنے سیکیورٹی کارڈن کے ساتھ جب کورٹس میں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے جو مخالفین ہیں اس بات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن کیا ان کے اس ڈر کو سیریسلی لینا چاہیے یا نہیں؟
نہیں، جہاں تک قتل کا معاملہ ہے، باوجود اس کے کہ وزیر آباد پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی بھی ایف آئی آر وہ کٹوانی سے کہتے ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل پیرانوائے کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہر وقت ہر بندہ ان کے آس پاس جو موجود ہے ان کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے. یہ پولیٹیکل پیرانوائے ان کا ill founded ہے. یہ ایک سائیکولوجیکلی امپیکٹڈ جو ایک سٹیٹ ہے جو انہوں نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی ہے. عمران خان صاحب کو نہ تو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی ان کے قتل کی سازش تیار کر رہا ہے. صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے کیسز کے حوالے سے پیش ہونا ہے، جس کو وہ ڈھال بنا رہے ہیں کہ جی میں عدالتوں میں نہیں جا سکتا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی. عدالت سے جس طرح وہ گرفتار کیا گیا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے. میرا کم از کم I would not buy this argument کہ عمران خان کو ہر وقت ہر بندہ قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے. اور خان صاحب کو عدالت میں جس طرح گرفتار کیا گیا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں وزراء اعظم کو ان کے بیڈ رومز میں سے، پرائم منسٹرز آفس میں سے گھسیٹ کے باہر نکالا گیا ہے. ہمارے ہاں خاتون وزیر اعظم کو ہراس کیا جاتا رہا ہے ان کے ہسبینڈ کی موجودگی میں. تو یہ انفارچونیٹلی سب کچھ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، نہیں ریپیٹ ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب پہ کیسز اگر بنے ہیں، غلط بھی بنے ہیں، عدالتوں میں. مشرف زیدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس ملاقات کے اوپر آپ نے تینوں تجزیہ کاروں کی یہ گفتگو سنی. ظاہری بات ہے میرا کام تھا رپورٹ کرنا. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس ملاقات کے بعد؟ جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.